तो मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम की तफ़सीर का सिलसिला लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और आज आपके सामने हम इंशाअल्लाह कुरान करीम के 16वें पारे की मुंतखब आयत की तफ़सीर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 16वें पारे के आगाज़ में हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़र का वाक़या चल रहा है और सूरतुल कहफ़ की आयत नंबर 77 में 77 में अल्लाह ताला ने बयान किया कि हज़रत मूसा और हज़रत ख़ज़र का गुज़र जो है वो एक बस्ती से हुआ और दोनों ने वहाँ जा कर के चूँकि भूख लगी थी खाना तलब किया। अल्लाह फरमाता है फ़न्तलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहला क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा। दोनों चलते चलते एक बस्ती में पहुँचे और वहाँ जा कर के उन दोनों ने बस्ती वालों से खाना मांगा। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, तो बस्ती वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्दा, तो दोनों ने देखा कि वहाँ एक दीवार है जो गिरने वाली है। फ़वजदा फ़ीहा जिदारन युरीदु अन यनक़द्दा फ़अक़ामा, तो हज़रत ख़ज़र ने उस दीवार को जो टेढ़ी थी और गिरने वाली थी उसको सीधा कर दिया। हज़रत मूसा ने उस पर एतराज़ किया, क़ाल लौ शि'त लत्तख़ज़्त अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो इस दीवार को सीधा करने की उजरत ले लेते। ये बदअख़लाक़ लोग हैं और मेहमान नवाज़ी जो हमेशा से मुख्तलिफ़ शरीयतों की बुनियादी अखलाक़ी तालीमात का हिस्सा थी, उस सिफ़त से भी वो लोग महरूम थे। मेहमान नवाज़ी उनके अंदर नहीं थी। दो शरीफ लोग, नेक लोग, बुज़ुर्ग लोग उनके गांव से गुज़रे हैं और उन्हें भूख की तलब है, खाने की तलब है और उन्होंने खाने का मुतालबा भी किया, लेकिन उन बस्ती वालों ने उनको खाना नहीं खिलाया। नाज़रीन, यहाँ एक बात याद रखें कि मेहमान नवाज़ी हमेशा से तमाम शरीयतों की अखलाक़ी तालीमात का हिस्सा रही है और हमारी शरीयत जो अल्लाह ताला की आखिरी शरीयत है, शरीयत मुत्तहरा, शरीयत इस्लामिया, हमारी शरीयत में भी मेहमान नवाज़ी बहुत ऊँची चीज़ है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा, जो शख्स भी अल्लाह के ऊपर और यौम आखिरत के ऊपर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करे। तो उन बस्ती वालों ने मेहमान नवाज़ी नहीं की और अपने मेहमानों के साथ बदखुल्क़ी की। उसके बावजूद हज़रत ख़ज़र ने दीवार को सीधा कर दिया। तो हज़रत मूसा ने एतराज़ किया कि भाई आपने दीवार को क्यों सीधा कर दिया। तो हज़रत ख़ज़र ने बाद में जब अपने उन तमाम कामों की हकीकत बताई तो उस दीवार के बारे में बताया कि अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फ़िल मदीना। ये आयत नंबर 82 है, आयत नंबर 82 है। हज़रत ख़ज़र कहते हैं कि वो जो दीवार थी वो 2 यतीम बच्चों के मकान की थी, उस शहर के 2 यतीम बच्चों की मकान की थी। वकान अबूहुमा सालिहा वकान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा, उन दोनों का जो बाप था वो इंतहाई नेक इंसान था और उस दीवार के नीचे उन दोनों का ख़जाना छुपा हुआ था जो बाप दफन करके गया था। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कन्ज़हुमा रहमतम मिर रब्बिक, तो तेरे रब ने ये इरादा किया कि जब वो दोनों बच्चे जवान हो जाएं और इस लायक हो जाएं कि अपने माल का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे तब वो ख़जाना उनके हाथ में लगे। अगर दीवार गिर जाती, ख़जाना ज़ाहिर हो जाता तो ज़ाहिर है कि ख़जाना गांव वाले लूट लेते और वैसे भी वो लोग बहुत इंतहाई बख़ील और कंजूस किस्म के लोग थे। तो उन यतीम बच्चों के साथ हज़रत ख़ज़र ने ये हुस्न सलूक किया, उनको बचाया, उनके माल को बचाया। और क्यों बचाया? फरमाया वकान अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक था। नाज़रीन, एक नुक्ता ये मिला कि हमारी नेकी का फल हमारी औलाद को भी मिलता है। आप आज नेकी करेंगे, पता नहीं आने वाली आपकी कौन सी नस्ल उस नेकी से फ़ायदा उठाएगी। इससे ये मालूम हुआ कि नेकियां जो होती हैं ये भी जेनेटिक होती हैं, नेकियां भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं और एक नस्ल की नेकी का दूसरी नस्ल को फ़ायदा पहुँचता है। उसके बाद आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्क़रनैन का ज़िक्र किया। फरमाया वयसअलूनका अन ज़िल्क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, ऐ नबी ये लोग आपसे पूछते हैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में, आप कह दीजिए कि मैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में तुम्हें तफसील बताऊँगा।
یہ ذوالقرنین کون تھے؟ اصل میں قرن کے ایک معنی سینگ ہوتے ہیں، تو ذوالقرنین کا مطلب دو سینگ والے، تو بعض مفسرین نے لکھا کہ واقعی وہ ان کے سر پہ دو سینگ تھے۔ اور قرن کا ایک مطلب ہوتا ہے بالوں کی لٹ، جو بالوں کی لٹ ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں قرن بولتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ ذوالقرنین کے بالوں کی دو بڑی بڑی لٹیں تھیں، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین پڑا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ بھئی قرن کے معنی جو ہیں وہ سورج کی کرن کے بھی ہوتے ہیں، تو چونکہ زمین کے وہ دونوں کنارے پر سورج کی کرن جو دونوں طرف جاتی ہے، دونوں کناروں پر وہ گئے تھے، اس لیے بھی ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ یہ ذوالقرنین ہیں کون؟ تو عام طور سے جو قدیم مفسرین ہیں انہوں نے اس کا مصداق سکندر رومی کو قرار دیا ہے، مگر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق جو انہوں نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن کے اندر لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر رومی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی روشنی میں جو ذوالقرنین ہیں ان کی 5 خصوصیات ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی خصوصیات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے وسائل سے نوازا تھا۔ دوسری خصوصیات کہ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کے دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ تیسری خصوصیت انہوں نے یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط ڈیم بنایا۔ چوتھی وہ بہت عادل تھے، اور پانچویں وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اور وہ مال و دولت کے حریص نہیں تھے۔ اور یہ ساری خصوصیات یہ سکندر کے اندر ان میں سے ایک بھی نہیں تھی۔ تو مولانا آزاد کا کہنا ہے کہ وہ اس دور کا حکمراں تھا جسے یونانی سائرس کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 539 سال پہلے کا تھا۔ تو وہ جو یونانی جس کو سائرس کہتے ہیں، سائرس بادشاہ مولانا آزاد کی تحقیق کے مطابق وہ جو ہے ذوالقرنین ہے۔ اب آئیے ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو قید کرنے کے لیے جو ڈیم بنایا تھا ذرا اس کی تفصیل قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 93 کے اندر، آیت نمبر 93 سے لے کر کے آیت نمبر 98 تک 98 تک اللہ فرماتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ جب ذوالقرنین دونوں پہاڑیوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی لا یکادون یفقہون قولا، جو ان کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، یعنی ان کی زبان الگ تھی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو ایک پیشکش کی، کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج جو اس پہاڑی کے اس پار رہتے ہیں انتہائی فسادی قوم ہے، اور آئے دن وہ آ کر کے یہاں قتل و غارت گری کرتے ہیں، تو ہم آپ کو کچھ مال دینے کے لیے، کچھ معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک لمبی دیوار کھڑی کر دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو اقتدار دیا ہے، جو طاقت دی ہے، وہ میرے لیے بہتر ہے۔ فاعینونی بقوۃ، مجھے افراد کی طاقت دو، مجھے زور بازو کی طاقت دو۔ اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک ڈیم بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، اور مجھے تم لوہے کی موٹی موٹی چادریں لا کر کے دو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، جب لوہے کی ان چادروں سے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو خلا تھا اس کو پاٹ کے پہاڑوں کے لیول کو برابر انہوں نے کر دیا۔ قال انفخوا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ، آگ جلاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارا، اور جب اس کو آگ جلا جلا کے بالکل لال انگارہ کر دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا کہ تانبا لاؤ جس کو پگھلا کر کے میں اس کے اوپر ڈالوں گا۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب جو یہ دیوار بن کر کے تیار ہو گئی تو نہ تو اس دیوار پر یاجوج ماجوج چڑھ سکتے تھے، اتنی اونچی تھی، اور نہ ہی اتنی مضبوط تھی کہ وہ اس کے اندر نہ ہی جو ہے سوراخ کر سکتے تھے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ جو دیوار میں نے بنائی ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ اس میں میرا کوئی کمال اور ٹیلنٹ نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ اس دیوار کو میرا رب گرا دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو وہ کہیں گے کل انشاءاللہ ہم اس کو کھودیں گے، وہ انشاءاللہ کہیں گے، اور پھر اگلے دن وہ اس کو کھودنے میں اور نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر وہ زمین میں فساد مچائیں گے، اور یہاں تک کہ سارے لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے۔ وہ لوگ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر کے لوٹیں گے۔
آخر میں اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی موت ہو جائے گی۔ یہ مسند احمد کی حدیث کی روشنی میں یہ ساری تفصیلات ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ بطور مہمان نوازی ان کو عطا فرمائے گا، خالدین فیہا، اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے کبھی نکلیں گے نہیں، کبھی تبدیلی کی خواہش نہیں ظاہر کریں گے۔ دنیا میں آدمی بہترین سے بہترین ایڈونچر والی اور جو ہے پسندیدہ جگہوں پر جاتا ہے، ایک ہفتہ رہتا ہے، ایک مہینہ رہتا ہے، پھر بور ہو جاتا ہے، یکسانیت سے انسان بور ہو جاتا ہے۔ مگر جنت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسی تنوع کے ساتھ ہوں گی اور اتنی لذتیں وہاں ہوں گی، وہاں انسان کبھی بور نہیں ہوگا، لا یبغون عنہا حولا، اس کو تبدیل کرنے کی کبھی خواہش انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے وہ دو کام کرے۔ پہلا کام یہ کرے کہ عمل کرے، اور عمل کیسا کرے؟ عمل صالح کرے۔ اب عمل صالح کب ہوگا؟ جب وہ سنت کے مطابق ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ کرے ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے، یعنی ریاکاری نہ کرے، اخلاص۔ تو پتہ لگا کہ عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں اور دو کنڈیشن ہیں، ایک عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص پایا جاتا ہو۔ اس کے بعد سورہ مریم شروع ہو رہی ہے محترم ناظرین، اور سورہ مریم کے شروع میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریہ نے اپنے رب سے چپکے سے پکارا۔ کیوں چپکے سے پکارا؟ تو ایک تو یہ کہ چپکے سے جب آدمی پکارتا ہے تو اس میں تضرع زیادہ ہوتا ہے، خشوع زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرے چونکہ بڑھاپے میں اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں تو اس لیے رات کے سناٹے میں چپکے سے مانگ رہے ہیں تاکہ کوئی دیکھے نہ، ورنہ لوگ مذاق اڑا سکتے ہیں کہ بھئی بوڑھا ہو کر کے اولاد مانگ رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہتے ہیں کہ اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے بال پک گئے، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، میرے بال پک گئے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن میں تجھ سے دعا مانگنے سے بدبخت نہیں ہوا، کبھی تجھ سے دعا مانگ کر کے کبھی نامراد نہیں لوٹا۔ یعنی آج بھی میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ظاہری طور پر اولاد ہونے کے کوئی چانسز نہیں، لیکن پھر بھی میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ اس سے ایک دعا کا ایک ادب معلوم ہوا کہ جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اپنی کمزوری ظاہر کرے، اپنی حالت اور اپنی مسکنت اور اپنی کمزوری ظاہر کرے، اس سے دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت زکریہ کو ایک بیٹے کی بشارت دی، اور ہم نے کہا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریہ تیرے بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام ہم نے آج سے پہلے کسی کا نہیں رکھا۔ اس سے ایک نقطہ ملا کہ نام بچوں کا جو ہے وہ یونیک رکھا جا سکتا ہے، ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو ایسا نام رکھ سکتے ہیں، مگر معنی کے اعتبار سے نام صحیح ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کے یہاں یونیک نام رکھنے کے چکر میں الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے ریلیشن میں ایک جگہ میں نے سنا کہ وہ لوگ جو ہے قرآن دیکھ کر کے نام رکھتے ہیں۔ قرآن دیکھ کر کے نام رکھنا بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ قرآن میں ابلیس کا نام بھی ہے، قرآن میں فرعون کا نام بھی ہے، قرآن میں قارون کا نام بھی ہے، پھر قرآن میں ہر لفظ تو اس لائق نہیں کہ اس کو نام بنایا جائے۔ تو بعض لوگوں نے جو ہے اس کو بڑا مبارک عمل سمجھا کہ بھی قرآن دیکھ کر کے نام رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام قرآن دے کر رکھا تشمت۔ اب یہ تشمت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا لا تشمت بی الاعداء، میرے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو۔ تو تشمت یہ فعل مضارع کا، فعل نہیں کا صیغہ ہے، لا تشمت۔ اب تشمت کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ورڈ جو ہے یہ ناؤن نہیں ہے، یہ عربی کے حساب سے ورب ہے، فعل ہے، لیکن اس کو انہوں نے نام رکھ دیا اپنی بیٹی کا، کہہ رہے بھئی نام تو قرآن سے ہم نے دیکھ کے رکھا ہے۔ تو نام جو ہے یونیک ہو لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہو، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام فخرج علی قومہ من المحراب، محراب سے نکل کر کے اپنی قوم کے پاس آئے۔
آپ غور کریں، ایک قابل غور چیز یہ ہے کہ حضرت زکریا کا نام قرآن میں جہاں جہاں بھی آ رہا ہے اکثر جگہوں پر ان کا نام محراب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط تھا، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں اور نماز میں لگے رہتے تھے۔ عام طور سے وہ محراب میں رہتے تھے، وہ جب بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا، آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر بھی ان کا ذکر ہے اور یہاں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے، تو محراب کا ذکر ضرور ساتھ میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یحییٰ علیہ السلام کے اوپر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ ان کی موت ہوئی اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو یہ ان تین دنوں کا خاص طور سے ذکر کیوں کیا گیا؟ پیدائش کا دن، موت کا دن اور قیامت کے دن، اٹھائے جانے کا دن، کیونکہ یہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے بڑے وحشت ناک دن ہوتے ہیں۔ پیدائش کا جو دن ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے بڑے مشکل مرحلے سے ہو کر کے پیدا ہوتا ہے اور پھر ڈر رہتا ہے کہ بچہ بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ ہاں، پیدا ہونے کے بعد اس کو باقاعدہ اگر وہ پراپر طریقے سے روتا نہیں ہے تو نرس لوگ اس کو رلاتی ہیں، تو اس کا پراپر طریقے سے پیدا ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ دن بڑا وحشت ناک ہوتا ہے۔ پھر دوسرا دن جو اس کی زندگی کا بڑا وحشت ناک اس کی موت کا دن ہوتا ہے، دنیا کی پوری زندگی گزار کر کے اپنے سارے اپنوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر کے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا اس کی زندگی کا وحشت والا دن جو ہے وہ میدان محشر میں، جس دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ 3 دن بڑی وحشت کے دن ہوتے ہیں، اس لیے خاص طور سے ان 3 دنوں کا ذکر کیا گیا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں حضرت مریم کا ذکر کیا گیا کہ حضرت مریم کے پاس جب فرشتہ پہنچا اور حضرت جبرائیل جب ان کے پاس پہنچے ان کو بشارت سنانے کے لیے کہ آپ کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوگی، تو فرشتے کو دیکھ کر کے حضرت مریم جو ہے چونک جاتی ہیں اور کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہتی ہے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو متقی اور پرہیزگار ہے تو مجھ سے دور ہٹ جا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عفت اور ان کی پاک دامنی معلوم ہو رہی ہے کہ ایک نیک عورت جو ہے، ایک پاک دامن عورت ایسی ہوتی ہے کہ تنہائی میں اگر کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، وہ حضرت مریم کے ریاکشن سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ کہتا ہے کہ جب فرشتہ ان کو بشارت سناتا ہے بیٹے کی، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا جب کہ مجھے آج تک کسی بشر نے، کسی انسان نے چھوا نہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے کذالک قال ربک هو علی ہین، تجھے بالکل اسی طریقے سے، نارمل طریقے سے بیٹا جیسے سب کو ہوتا ہے تجھے بھی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے یہ کہا کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور میں تیرے بیٹے کی پیدائش کو دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے نشانی بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر عورت اور بغیر مرد کے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر حضرت حوا کو بغیر عورت کے پیدا کیا، یعنی صرف ایک مرد سے، حضرت آدم سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق کا نمونہ حضرت آدم ہے جو مرد اور عورت کے بغیر پیدا ہوئے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نمونہ حضرت حوا ہے جن کی تخلیق میں کسی عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور پھر تیسری تخلیق سارے دنیا کے انسان ہیں جو مرد اور عورت دونوں سے مل کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ چوتھی تخلیق اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ، جو لیبر پین تھا، جو درد ذہ تھا، جو بچے کی پیدائش کے ٹائم کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف ان کو جو ہے وہ ایک لکڑی کے کھجور کے تنے کے پاس، کھجور کے پیڑ کے تنے کے پاس لے کر کے گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور جب وہ اس کھجور کے تنے کے پاس پہنچی تو ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ کاش میں آج کے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بزری ہو گئی ہوتی، کوئی مجھے نام میرا نہ جانتا، کوئی مجھے یاد نہ رکھتا۔ ایک پاک دامن عورت کے لیے موت آسان ہے، لیکن زناکاری اور بدکاری کی تہمت بہت بڑا کلنک ہے اور بہت بڑا داغ ہے اس کے کیریکٹر کے لیے۔
حضرت مریم یہ سوچ سوچ کر کے، یہ سوچنا بھی ان کے لیے سہان روح سے کم نہیں کہ آگے جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں دنیا کو کیا جواب دوں گی. تو کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی اور کوئی میرا نام نہ جانتا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جب کھجور کے تنے کا سہارا لیا تو اس کھجور کے تنے نے ان کے اوپر کھجوریں برسائی. تو اس سے یہ سبق ملا کہ کھجور کے اس تنے کی طرح بن جاؤ کہ تمہارے پاس اگر کوئی مدد کے لیے آئے، سہارے کے لیے آئے تو تم اس کے سہارے بن جاؤ. حضرت مریم جو ہیں کھجور کے تنے سے سہارا لینے کے گئی، لیکن پھر اسی کھجور کے تنے سے اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں، تازہ تازہ کھجوریں ان کو ملی. اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ کہتا ہے کہ جب حضرت مریم بچے کو لے کر کے قوم کے پاس پہنچی تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن. حضرت مریم کے کوئی بھائی تھے، ان کا نام ہارون تھا. یہ وہ ہارون نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں، یہ کوئی دوسرے ہارون ہیں. تو کہا کہ اے ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدچلن نہیں تھی. اس آیت سے نقطہ ملا کہ بھائی اگر نیک ہو، باپ اگر نیک ہو اور ماں اگر نیک ہو تو بیٹی کے بگڑنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ ہارون کی بہن کہا، معلوم یہ ہوا کہ بہن پر نظر رکھنا یہ بھائی کی ذمہ داری ہے. اور اگر بھائی صحیح نہ ہو، ماں صحیح نہ ہو، باپ صحیح نہ ہو تو اگر بیٹی بگڑ جائے اور گھر کی لڑکی خراب ہو جائے تو یہ کوئی بہت حیرت کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں مریم جو ہیں جب قوم کے پاس لے کر کے گئیں اور قوم ان کے اوپر تانے برسانے لگی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. تو حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں بول پڑے. کیا بولے وہ؟ قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. غور کریں کہ آج عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے پورے مذہب کی بنیاد وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر ہے. لیکن حضرت عیسیٰ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی گود میں انہوں نے جو پہلا ورڈ یوز کیا، جو پہلے الفاظ ان کی زبان سے جو نکلے، آج عیسائی دنیا اس کو نہیں مانتی. انہوں نے کیا کہا تھا؟ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور عیسائی کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے، بندہ نہیں مانتے. تو یہ عیسائی ہیں، یہ نصارہ ہیں جو اپنے پیغمبر کی زبان سے نکلی پہلی بات نہیں مانتے. قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود سے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا فرمائی. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو جس حکمت کے ساتھ اپنے باپ کو توحید سمجھائی اور شرک سے منع کیا، ان کا وہ پیارا نصیحت کا انداز دیکھنے کے لائق ہے. آیت نمبر 41 سے لے کر کے 50 تک، 41 سے لے کر کے 50 تک حضرت ابراہیم کی وہ پوری نصیحت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتی، جو دیکھ نہیں سکتی، اور جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یا ابت انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا جان آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کے چلوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جتنے جملے استعمال کیے ہیں، ہر جملے کے پہلے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان اے ابا جان اے ابا جان. ان کے سمجھانے کا انداز بھی کتنا پیارا ہے، اور باپ کا جو مرتبہ ہے اس کا بھی لحاظ رکھ رہے ہیں، اور باپ کے شرک پر بھی نکیر کر رہے ہیں اور توحید کی دعوت بھی دے رہے ہیں. مگر باپ انتہائی بے رحم تھا. بیٹے کی اتنی محبت بھرے اور نصیحت بھرے جملوں کے باوجود باپ کہتا ہے یا ابراہیم اترغب عن ملت
باپ نے یہ کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کا راستہ چھوڑنا چاہتا ہے؟ تو اپنے باپ دادا اور اپنے خاندان کا جو طریقہ ہے، جو مذہب ہے، جو دین ہے، اس کو تو چھوڑنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہا ابا جان آپ کے اوپر سلام ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ تو یہ پورا ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس میں جو قابل غور چیز ہے، ایک باپ کو بیٹا کس طریقے سے توحید سمجھا رہا ہے، ان کے سمجھانے کا انداز وہ قابل غور ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیغمبروں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نماز کو برباد کیا، واتبعوا الشهوات اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، فسوف يلقون غیا، اور عنقریب وہ لوگ جہنم کی ایک وادی جس کا نام غی ہے، اس کے اندر وہ لوگ جائیں گے۔ یہاں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنا اور نماز کو ضائع کرنا، اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی۔ نقطہ یہ ملا کہ جب آدمی نمازوں کے بارے میں لاپرواہی کرے گا اور نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا تو آٹومیٹک وہ خواہشات کا پیروکار ہوتا چلا جائے گا۔ اگر خواہشات کی پیروی سے بچنا ہے اور اللہ کا پیروکار بننا ہے، رسول کا پیروکار بننا ہے، تو نماز کی پابندی محترم ناظرین ہمیں اور آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، تو جنتی جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، وہاں بس ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی جن مجالس میں لغو باتیں نہ ہوں، گالی گلوچ نہ ہو، فحش باتیں نہ ہو، غیبت اور چغلی نہ ہو، وہ مجلسیں دراصل جنت کی مجلسیں ہیں اور جنت کا نمونہ پیش کرتی ہیں وہ مجلسیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 اور 67 یعنی 66 اور 67 میں اللہ نے فرمایا، انسان کا ایک سوال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور پھر ترکی بترکی اللہ نے اس کا جواب دیا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا کیا مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اللہ نے فوراً جواب دیا کہ کیا انسان بھول گیا کہ ہم نے اس کو پیدا جب کیا وہ کچھ نہیں تھا، ہم نے پیدا کیا اس کو، عدم سے وجود میں ہم لے آئے، وہ کچھ نہیں تھا، ہم نے پیدا کر دیا، تو اب اس کے مرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ تو جیسا انسان کا سوال تھا اللہ نے ترکی بترکی اس کا جواب دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 اور اسی طریقے سے 90 اور 91، آیت نمبر 89، 90 اور 91 میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ 88 سے لے کے 91 چار آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، رحمان کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بڑی خراب بات اور بڑی بیہودہ بات اور بہت بڑی بات تم نے کہہ دی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین پھٹ پڑے اور پہاڑ گر پڑیں، أن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ یہ لوگ رحمان کے لیے کسی کو رحمان کا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ زمین کو، آسمان کو، پہاڑوں کو تصرف کی طاقت دے دے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے اوپر جو ہے اور شرک کرنے والوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بنانے والوں کو یہ ذات زمین و آسمان تہو بالا کر دیں، ان کو ختم کر دے، تہس ناس کر دیں اگر اللہ ان کو تصرف کی آزادی دے دی۔ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ کی شان میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 میں اللہ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ دنیا والوں کے محبوب ہوتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں رحمان ان قریب ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ گویا ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کی محبت آٹومیٹک اللہ تعالیٰ دنیا کے نیک لوگوں کے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے اور سورہ طٰہٰ کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ نے فرمایا کہ جب وادی طویٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور اللہ نے ان سے کلام کیا تو ان کے ہاتھ میں، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا، تو اللہ نے پوچھا کہ
وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے اور میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے جانوروں کے لیے، اپنے بکریوں کے چرانے کے لیے پتوں کو جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں میرے اور بھی بہت سارے میرے فائدے ہیں۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب گفتگو اپنی کسی محبوب ہستی سے ہو رہی ہو تو آدمی چاہتا ہے کہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ دراز سے دراز ہو، طویل سے طویل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے مخاطب ہیں، رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، رب العالمین ان سے کلام کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ سوال کا جواب کتنی ڈیٹیل سے دے رہے ہیں۔ اللہ پوچھ رہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ ڈائریکٹ بول سکتے تھے میرے ہاتھ میں عصا ہے، مگر انہوں نے ڈیٹیل سے جواب دیا۔ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ تو یہ تفصیل سے جواب اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا کہ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تم اپنے عصا کو زمین پر ڈال دو۔ فالقاہا، انہوں نے ڈال دیا۔ انہوں نے پوچھا نہیں کہ اے اللہ تو زمین پر کیوں ڈالنے کا حکم دے رہا ہے میرے عصا کو۔ اس میں نقطہ یہ ملا کہ شریعت کا جب حکم آئے تو لاجک نہ پوچھی جائے، شریعت کا حکم آیا جائے تو اف اینڈ بٹ نہ لگایا جائے، شریعت کا حکم آئے پورا کیا جائے۔ قال القھا فالقاہا، اللہ نے کہا اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دو، موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا۔ فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، اور ان کا جو عصا تھا وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا اور زمین پر چلنے لگا۔ قال خذھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو پکڑ لو، ولا تخف، ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم ان قریب اس کو پہلے جیسا یعنی عصا کی شکل میں دوبارہ ہم اس کو بنا دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کر کے 28 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ذکر کی گئی۔ انہوں نے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہا کہ اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملات کو آسان کر دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ لکنت تھی، تو اس دعا کے ذریعے انہوں نے اپنی اس لکنت کو دور کرنے کی اللہ سے دعا کی، کیونکہ ان کو اللہ کے دین کو پہنچانا تھا۔ نقطہ یہ ملا کہ ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے کے لیے اچھا زبان والا اور خطیب بھی ہونا چاہیے، اس کو اپنے اندر خطابت کے جوہر بھی پیدا کرنے چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ نے فرمایا 43 اور 44 میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا اذهبا الی فرعون انه طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، فقولا له قولا لینا، اور جا کر کے اس سے نرمی سے بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے اور شاید کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ غور کرنے کی بات یہ ہے محترم ناظرین کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون جیسے ظالم کے پاس بھیجا جا رہا ہے، لیکن نصیحت کی جا رہی کہ اس سے نرمی سے بات کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک داعی کو نرم مزاج ہونا چاہیے، ایک داعی کی زبان میٹھی ہونی چاہیے، سخت سے سخت میدان میں اور سخت سے سخت مخالف کے سامنے بھی اس کے اخلاق میں اور اس کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جادوگر جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہمیں کیا اجرت ملے گی؟ فرعون نے کہا کہ ہم تم کو اپنا مقرب بنا لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب جادوگروں میں اور حضرت موسیٰ میں مقابلہ ہوا اور جادوگروں نے پہلے اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا اور ان کی رسیاں سانپ بن گئیں، حضرت موسیٰ ڈر گئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو جب زمین پہ ڈالا تو ان کا عصا اژدہا بن گیا اور ان کی ساری جو رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھیں ان کو نکل گیا۔ تو جادوگر سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہے، تو فوراً وہ سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو فرعون نے دھمکی دی اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو جادوگروں نے اس کے جواب میں جو بات کہی تھی وہ قابل غور ہے۔
آیت نمبر 72 میں اللہ کہتا ہے کہ جادوگروں نے کہا قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، کہنے لگے کہ اے فرعون اللہ کی قسم جو روشن نشانیاں ہمارے پاس آ چکی ہیں اب ان کے اوپر ہم تمہیں کبھی ترجیح نہیں دیں گے، اب ہم ایمان لا چکے، اب ہم تمہارے دین میں دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، فقض ما انت قاض، تمہیں جو کرنا ہو کر لو، سولی پہ چڑھانے کی دھمکی دے رہے ہو، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہو، ہاتھ پیر کاٹنے کی دھمکی دے رہے ہو، کر لو تم، فقض ما انت قاض، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم جو بھی کرو گے دنیا میں کرو گے، آخر تو ہماری سنور جائے گی۔ جادوگر جو ابھی دنیا کے چند پیسوں اور ٹکوں کے حریص تھے، ایمان نے کیسا ان کے اندر اخلاص اور کیسی دنیا سے بیزاری پیدا کر دی کہ اب دنیا کی ساری نعمتیں ان کے سامنے حقیر ہو گئیں اور آخرت کی نعمتوں کے وہ طالب بن گئے۔ ان کا ایمان محترم ناظرین ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات میں لے کر کے نکلیں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات نکلو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کو اختیار کرنا، بھئی رات میں کیوں نکل رہے ہیں؟ تاکہ دشمن کی نظر نہ پڑے اور دور نکل جائے تب دشمن کو پتہ چلے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، نبیوں نے بھی اسباب اختیار کیا ہے، جبکہ نبیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یعنی جلیل القدر بندے کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو معجزات سے نوازا، لیکن وہ بھی اسباب کو انہوں نے استعمال کیا اور اختیار کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 88 سے لے کر کے آیت نمبر 97 تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے گوشالہ پرستی کا ذکر کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کوہ طور پر، تو اسی دوران جو 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ گئے، اسی دوران سامری نام کا ایک ان کی قوم کا جو ہے مشرک تھا، اس کے کہنے پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی اور بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا اور جو صرف ایک جسم تھا، لہو خوار، اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ اس نے سونے کے زیوروں کو پگھلا کر کے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور جب اس میں سے ہوا پاس ہوتی تھی تو اس میں سے ایک عجیب سی آواز نکلتی تھی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اس بچڑے کو بنانے کے بعد جو ہے سامری نے قوم کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، فنسی، تو موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ یہ ان کا معبود ہے۔ افلا يرون الا يرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، اللہ کہتا ہے کہ کیا ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو سونے کا بچڑا جس کو یہ معبود کہہ رہے ہیں، اپنا رب کہہ رہے ہیں، یہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، نہ بات کر سکتا ہے ان سے، بس اس کے منہ سے ہوا گزرنے کی وجہ سے ایک آواز نکل رہی، اس کو انہوں نے رب بنا لیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور حضرت موسیٰ کے آنے کے پہلے ہی جب ان لوگوں نے یہ سب حرکت کی تھی تو حضرت ہارون نے ان سے کہا تھا یا قوم انما فتنتم بہ، اس بچڑے کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈالا گیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِی، اور تمہارا رب جو ہے وہ رحمان ہے تو تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے راستے پر چلو۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ حَتَّىٰ یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسیٰ، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں ہم اپنے اس بچڑے کو معبود مانتے رہیں گے اور اسی پر جمے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں لوٹ آتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو بڑے غصے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کا یہ حال ہے، تو انہوں نے اپنے غصے میں اپنے بھائی ہارون سے کہا قال یا ہارون ما منعک اذا رأیتہم ضلوا، اے ہارون جب یہ میری قوم کے لوگ گمراہ ہو گئے تو تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ اللہ تتبعنی افعصیت امری، تمہیں سب چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آ جانا چاہیے تھا، تم نے میری نافرمانی کیوں کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے بھائی میری داڑھی مت پکڑو اور میرا سر مت پکڑو، انی خشیت ان تقولا، مجھے اس بات کا ڈر پیدا ہوا، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ تم یہ کہو گے فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی۔ جب اس بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا تو اب دو پارٹی بن گئی بنی اسرائیل میں، کچھ لوگ ان کے فیور میں تھے اور کچھ لوگ ان کے خلاف تھے۔ اب میں اگر آپ کے پاس آ جاتا تو پھوٹ پڑ جاتی، کچھ لوگ میرے ساتھ ہو جاتے، کچھ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے، اور آپ نے کہا تھا کہ ان کو ایک شیرازے میں رکھنا ہے، ان کو منتشر نہیں ہونے دینا ہے، تو ان کے درمیان پھوٹ نہ پڑے اس لیے میں نے آپ کو خبر نہیں کی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب جو ہے سامری سے پوچھا، قال فما خطبک یا سامری، اے سامری یہ بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم نے کیوں بنایا یہ بچڑا؟ تو اس نے کہا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ سامری نے کہا کہ میں نے فرشتہ یعنی جبرائیل امین کے پاؤں کے نشان سے ذرا سی مٹی لے لی اور اس کو ڈال کر کے میں نے یہ بچڑا تیار کیا، اور میرے من میں میرے دماغ میں یہ چیز آئی اور اس طریقے سے میں نے یہ بچڑا بنا دیا۔ گویا سامری نے ایک جھوٹا بہانہ بنایا اور ایک ہیلا کیا، ایک مکر کیا کہ اس طریقے سے میں نے یہ بچڑا بنایا تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جاؤ، آج کے بعد زندگی بھر تمہارا یہ حال رہے گا، تم لوگوں سے کہو گے لا مساسا، مجھے چھوؤ مت، یعنی تمہیں ایسی بیماری ہو جائے گی کہ جو تمہیں ہاتھ لگائے گا تمہیں بھی بخار ہو جائے گا، اس کو بھی بخار ہو جائے گا، تو تم لوگوں سے کہو گے لا مساسا، مجھے چھوؤ مت۔ جیسے آج کل کورونا وائرس چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینسنگ بنا کر کے رکھ رہے ہیں، وہی لا مساس ٹائپ کی بیماری ہے یہ۔ تو سامری سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہیں لا مساس کی بیماری ہو جائے، تم کہو گے مجھے چھوؤ مت، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور اس کے علاوہ بھی تم سے ایک عذاب کا وعدہ ہے اور وہ عذاب بھی جو ہے تم سے ہٹے گا نہیں۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور ذرا اپنے اس معبود کا حال دیکھو جس کی تم عبادت کرتے تھے، لَنُحْرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم تمہارے اس معبود کو جلائیں گے پہلے اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا کر کے ہم دریا میں پھینک دیں گے۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس بچھڑے کو جس کو وہ معبود بنا کے پھرتا تھا اس کو جلایا اور جلا کر کے انہوں نے پانی میں پھینک دیا۔ آیت نمبر 124، 125، 126 میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا، جو اللہ کی شریعت کو چھوڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کا کاروبار بیٹھ جائے گا، اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 132 میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پر جمے رہو۔ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تو خود تمہیں روزی دیتے ہیں اور بہترین انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہے۔ محترم ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ اپنے کاروبار، اپنی دکان اور اپنے دنیا کے کام دھندوں کو بنیاد بنا کر کے ہم جو نماز چھوڑتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کاروبار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہاری جاب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہارے بزنس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تو خود تم کو روزی دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام جو ہے وہ تقوی والوں کا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے 16ویں پارے کے منتخب آیات کی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔